अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब शुक्रिया आपका, और अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने आज मुल्क में जो होने वाली दहशत गर्दी है उसके बारे में उन्होंने बात की है, और इसकी जो वजूहात हैं और फिर इसके जो मुमकिन हल है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और डायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि जो पिछली हुकूमत है उसकी वजह से ये दहशत गर्दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने खान साहब के ऊपर भी खासी तनकीद की है। क्या कहना था सुन के वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सियासी जमातों का, सियासी कारकुनों का, यूनियन लीडर्स का, किसका ये सियासी तरबियत नहीं रहा कि वो कहीं जेल में गए। सब ने केसेस भुगते, सब ने अच्छे अंदाज से अपने केसेस का मुकाबला किया। किसी ने इतना रोया धोया नहीं जितना आपका एक कैदी नंबर 8 तो 4 हो। एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने के आवाज़ें आ रहे हैं। अबू बकर साहब, एक तो जिस तरह से बिलावल साहब ने तनकीद की है उस पर भी थोड़ा सा मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने प्रोग्राम का इंट्रो दिया और नुखैज़ साहब का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी। उसकी रीज़न आज उनकी टाई का कलर है। बाकी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो उनकी टाई का कलर है आज वो बड़ा शौक और बड़ा खूबसूरत लग रहा है स्क्रीन पर। वैसे भी इस तरह के कलर्स जो हैं वो बहुत उठते हैं। और चलें, टाई का कलर तो हमने डिस्कस कर लिया, उससे तो एक खुशगवार माहौल जो है वो पैदा हो ही गया। बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी डायरेक्टली जो है वो पिछली हुकूमत को तनकीद की है, और फिर खान साहब के ऊपर भी इस तरह से भी उन्होंने तनकीद की है कि उनकी जो चीखें हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं, और इस तरह से कोई कैदी आज तक नहीं रोया जिस तरह से कैदी नंबर 804 जो है वो रो रहा है। कोई ख़ास वजह है इस गुस्से की, और जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है उनके ऊपर पिछली हुकूमत के ऊपर, आपको लगता है ठीक है? बिलावल साहब ने 2-3 मौज़ूआत के ऊपर बात की है। जो दहशत गर्दी का मौजू है वो तो ज़ाहिर एक कामन है, और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें अपोजिशन में हों या इक़्तिदार में हों, ये जो अफ़गानिस्तान का और ड्यूरेंट लाइन के उस पार का जो मामला है, ये अमूमन पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतें जो हैं बड़े फ़ैसले यहाँ नहीं करती, बड़ी बदकिस्मती के साथ। यहाँ स्ट्रेटेजिक फ़ैसले होते हैं और वो रावलपिंडी से होते हैं। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो बहरहाल अपने कंधे ज़रूर पेश करती हैं, और जो कोई बड़े फ़ैसले हो रहे होते हैं उनके सामने उन्हें ओन करना पड़ता है, चाहे मेन स्ट्रीमिंग का कोई मामला हो या ऑपरेशन का मामला हो। इसको पीपल्स पार्टी ने भी इस सिचुएशन को भुगता हुआ है। 2008 के बाद की जो हुकूमत थी, और फिर PMLN की हुकूमत के दौर में भी ये सारा मामला ज़रब अज़ब की शक्ल में होता रहा। और फिर खान साहब की हुकूमत में भी जो एक मेन स्ट्रीमिंग का फ़ैसला हुआ वो उन्होंने उसको ओन किया। अब सियासी जमातें जो हैं, चूँकि जो कमज़ोर हरीफ होता है जिस पर आपने पॉलिटिक्स करनी होती है, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो फिर उसका नाम आप ज़रूर लेते हैं ना। लेकिन देखें, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने उस वक्त तो कोई बात नहीं की थी जब अमेरिका यहाँ से चला गया था, और हमारे उस वक्त के जो अहम तरीन लोग थे जब वहाँ काबुल सरीना में जो है वो चाय के कप पी रहे थे, उसका आज उन्होंने ताना भी दिया है। लेकिन उस वक्त तो सियासी जमातें कुछ नहीं कहती, या सियासी जमातों को तब तो चुप करा दिया जाता है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक फ़ैसले हैं। तो फिर जो भी फ़ैसले होते हैं बहरहाल सियासी जमातों को फिर उनका बोझ उठाना पड़ता है। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही बात कर दी है कि ये जो सियासी अफरा तफरी है या तो बदनज़मी है या जो एक सियासी माहौल है मुल्क में अदम बर्दाश्त का, उन्होंने खुद इसका हल बता दिया है कि ये कम होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप दूसरे सांस में, दूसरे जुमले में फिर आप इस तरह से भी कहते हैं कि जो यहाँ के पॉलिटिकल हुकूमत रही है गुज़श्ता 15 सालों से आ रही हैं या 10-12 सालों से आ रही हैं, ये सारा उनका किया धरा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस खोया है। आप जुज़वी ज़िम्मेदारी तो वहाँ की सूबाई हुकूमत पे डाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो टेररिज्म का मामला है ये फेडरल मामला है, और ये हमारे जो मुमताज़ तरीन और जो सबसे ज़बरदस्त इदारे हैं जो हमेशा जिन्होंने इस चैलेंज को कोप अप भी किया है, इसको ख़त्म भी किया है, और मुल्क में अमन भी आया है, ये हर हवाले से ये उनकी डोमेन है। तो ये सियासी जमातों की उस तरह से डोमेन रहा नहीं है। जब भी कोई बड़े इक़दामात उठाने होते हैं तो सियासी जमातें तो बड़ी तगो-दो के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद यही कोशिश करती हैं कि पार्लियामेंट में कोई इन कैमरा इजलास हो और वहाँ कोई ब्रीफिंग दे दी जाए, थोड़ा हमें एतमाद में ले लें, ताकि जो भी आप इक़दामात उठा रहे हैं थोड़ी बहुत उसकी पॉलिटिकल शेयरिंग भी आ जाए।
تو اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت سے ہمیں نہ تو الزامات لگانے چاہیے اور نہ اس سے زیادہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے، اور ڈسکریڈٹ بھی اتنا ہی بنتا ہے جتنا ان کا اس میں اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک دو اور بڑی پولیٹیکل باتیں کی ہیں جو بڑی زبردست بھی ہیں اور بڑی سگنیفیکنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ووٹ اور حمایت کی وجہ سے موجودہ وفاقی حکومت جو ہے وہ برقرار ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بجٹ کے معاملے پر ہمارے ساتھ اس طرح سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک نئی کمپین ہونے جا رہی ہے آپریشن، اس پہ بھی انہوں نے کہا ہم سے اس طرح سے مشاورت نہیں کی گئی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر ملک کی بڑی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں، اور آگے میرا خیال ہے محرم کے بعد یہ بڑے اہم ترین ڈیز ہوتے ہیں امن و امان کے حوالے سے، اس کے بعد اے پی سی ہے وفاقی حکومت کی، اچھی بات ہے اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں کسی مشترکہ کنسنسس پہ پہنچ جائیں تو اس کی کم از کم ذمہ داری کا جو برڈن ہے وہ تمام پولیٹیکل فورسز لے لیں گی، اور اس میں پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے اور اس پولیٹیکل کنسنسس کی طرف جانا چاہیے۔ ایک اور بات آپ نے شروع میں کہی کہ جی اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ شور شرابہ بہت آ رہا ہے اور چیخنے اور چلانے کا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے جو ہم نے پچھلے 15-20 سال کی تاریخ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی دیکھی ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کہ رونا اور چیخنا اور چلانا جو ہے وہ تو نسبتاً کم ہے۔ یہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے بڑی گریس کے ساتھ وہ اس کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں گرمی بھی ہے، یہاں اے سی بھی نہیں چلتا، یہ کوئی اور پرابلم بھی نہیں ہے۔ سہولیات کا دیکھیں میری یار سن لیں، اصل میں اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہوا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جتنا کچھ ہوتا ہے، آپ کی جب بھی آپ نے ہیئرنگ پہ جانا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے آپ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ آ جاتے ہیں، پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں۔ چلے اس پہ اوورآل ہم نہیں سن لینا، اوورآل نہیں دیکھیں کسی بھی پولیٹیشین کے جیل میں ٹرائل نہیں ہوئے اب تک۔ یہاں تو مسلسل جیل میں ٹرائل ہو رہے ہیں، یہاں تو مسلسل جیلوں میں 2-2 3-3 روز میں سزائیں ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے مجھے تو لگتا ہے جتنے گریس کے ساتھ اور جتنی پولیٹیکلی جتنے نمبرز گین کیے ہیں اس قیدی نے، ٹھیک ہے چلیں، میرا خیال ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ الزام سوٹ کیا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ نقیب صاحب، پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا دہشت گردی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے، اور آپ کو اس میں کچھ سچائی نظر آتی ہے؟ شکریہ سمیرا، ایک تو داد دے میرے حوصلے کی کہ ابو بکر صاحب کی ساری بات میں نے جی بالکل مجھے فیل ہو رہا تھا۔ اور اب آپ دیکھیے گا ذرا، اب آپ دیکھیے گا ابو بکر صاحب کے اندر کا وہ جن کیسے بیدار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بڑی میچور تقریر تھی بلاول بھٹو کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے سیاست کو بھی سیکھا، انہوں نے سیاست کو سمجھا بھی، اور بات کرنے کا انداز اور نسبتاً بہت بہتر ہوئی ہے ان کی اردو بھی، نو ڈاؤٹ۔ یہ تو سیکھنے کے معاملات ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب باری باری میں بات کرتا ہوں ان باتوں پہ جو ابو بکر صاحب نے جو کچھ کہا، اس کو ایز اے ریبٹل آپ سمجھ لیں میں پیش کرتا ہوں۔ جی، انہوں نے کہا جی بڑی گریس کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ گریس کے ساتھ جیل کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی نا، ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیل میں ہیں جو وہ تو سارے قیدی بڑی گریس کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں باقی قیدی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیل میں بے ہوش ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا اچھل کود کر رہے ہیں، وہ بھی آرام سے بیٹھے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھوک ہڑتال کرنے لگا ہوں، اور بھوک ہڑتال بھی مشورے سے۔ جی بھوک ہڑتال کبھی سنی ہے زندگی میں آپ نے مشورے سے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں دن اور ٹائم جو ہے نا وہ پھر مشورے سے متعین کریں گے۔ وہ بھوک ہڑتال کر دیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھا نا، بولے میں نے آپ کو کیا کہا تھا، بڑی مشکل سے بولنے کی بات نہیں ہے، میں نے سٹارٹ نہیں کہا، میں شروع بھوک ہڑتال کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ یہ ابھی بتا دوں یا تھوڑا آگے بات چلا دیں؟ ابھی بتا دیں۔ آپ کی فرمائش، وہ بھوک ہڑتال اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ملک کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنے کیسوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی کسی گفتگو میں یہ نہیں لفظ آیا کہ میں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے کہ پیٹرول کے ریٹ کیوں بڑھ گئے ہیں، یا بجلی کے ریٹ کیوں بڑھ گئے ہیں، یا ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں چلے گئے، یا ملک کا یہ حال ہے میں اس وجہ سے بھوک ہڑتال کروں گا۔ انہوں نے تو اپنے ہی کیسوں پہ بات کی ہے کہ مجھے نہ کچھ ہو ورنہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گا۔ تو جو بھوک ہڑتال کرے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ گریس کے ساتھ کاٹ رہا ہے جیل۔ انہوں نے کہا کسی نے بھی ایسے گریس کے ساتھ نہیں کاٹی۔ مریم نواز کہا کرتی تھی کہ جب میں جیل میں تھی، بھوک ہڑتال کرنا یک طرفہ ٹرائل کے اوپر یہ بڑی گریس ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا گاندھی جی نے بھی کاٹی ہوئی ہے، یہ جواہر لال نہرو نے بھی کاٹی ہوئی ہے، اور یہ نیلسن منڈیلا نے بھی کاٹی ہوئی ہے، ایسے نہ کہیں یار اس ترتیب میں تو نہ لائیں۔
تو خدا کا آپ واسطہ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن یہ نہ کہیں کہ بھوک ہڑتال کرنا ڈسگریس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہو. سمیرا اب آپ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کیوں نہیں روک رہی؟ جی جی ابو بکر آپ صاحب چلیں ان کو نہ روکیں، لیکن مجھے یہ نمبر دے دیں کہ میری پریڈکشن ٹھیک نکلی. جی جی اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے تیسری چوتھی بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جی جیل میں مجھے وہ فلاں جن چیف جسٹس صاحب پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہیں فلاں کیس سے الگ ہونا چاہیے، ان کے 2 کیسز میں وہ پیش ہو چکے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، بالکل ایسے ہی، تب تو الزام لگایا ہی نہیں. بالکل. اور نہ آپ کا وکیل ان پہ عدم اعتماد کر رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے جملوں کا اور اسمائل کا تبادلہ ہوا ہے. اس وقت نہیں آپ نے کہا کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد، اب آگے چلتے ہیں، دہشت گردی والی جو بات ہے، کون لایا افغانستان سے لوگوں کو واپس، کس کی وجہ سے آئے وہ، اور کیا یہ ابو بکر صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی تھی وہ حکومت نے کر دیا، تو خان صاحب کو کہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے ان کو لانا. کوئی ایک بیان آپ کی نظر سے گزرا آج وہ کہیں کہ میں نہیں لانا چاہتا تھا، یا آج وہ کہیں کہ ان کو نکال دینا چاہیے؟ وہ لوگ جو وہاں گئے وہ دوسرے راستوں سے واپس آئے، اور اسی لیے آپ کے ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی. ان لوگوں کو لا کے بسایا گیا. فیض حمید صاحب گئے وہاں پہ چائے پیتے ہوئے تفاخر کے انداز میں انہوں نے ایک تصویر بنوائی، اور گویا انہوں نے فاتح افغانستان اپنے آپ کو ثابت کیا. اب اس کا خمیازہ بھگتنے کی باری آئی ہے تو سارے بدل گئے ہیں. نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے سیاستدان بیچارے کچھ نہیں کرتے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں. بھئی آپ بھی کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے تو آج دیں بیان. مولانا فضل الرحمان کا بیان آن ریکارڈ ہے سمیرا. جی جی انہوں نے کہا، ٹی وی پہ چلا، شاید پچھلی دفعہ ہماری بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ کے پی میں جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں 10% دہشت گردوں کو جاتا ہے، ان تنظیموں کو جاتا ہے 10%. کرے نا انکار ان کی بات کا. اسی پہ ہم نے بات کی تھی نا، انکار تو کسی نے نہیں کیا اس کا. تو اچھا پھر یہ کہنا کہ یہ جی یہ تو فیڈرل جو ہے فیڈرل کا اختیار ہے. یہ فیڈرل معاملہ ہے کہ آپ کہاں آپریشن کرنا ہے کہاں نہیں، یہ تو صوبوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو فیڈرل نے جب طے کر لیا ہے تو درمیان میں کون سا صوبہ روڑے اٹکا رہا ہے؟ صوبہ نہیں روڑے اٹکا رہا، اصل میں تو صوبے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روڑے اٹکا رہے ہیں نا. ان کو نہیں پتا. اور یہ کہنا، بلوچستان والے کہہ رہے ہیں یہاں بھی آپریشن کی ضرورت ہے. ساری یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہاں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے مفاد وابستہ ہیں. بالکل ایسا ہی. اس لیے کہ یہی وہ پارٹی ہے جنہوں نے دہشت گردوں کو افغانستان سے لا کر واپس لائے، یہاں بسایا، اور پھر سے دوبارہ دہشت گردی کی لہر کا آغاز کیا. جو زمان پارک میں سمیرا جو پیٹرول بم اور یہ جو سارے ہوتے رہے دھماکے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا بھی پتہ کریں. ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں، پکی رپورٹس ہیں، ان میں کون لوگ شامل تھے، وہ کہاں کے تھے. صحیح. تو آپ کو پتا چلے گا کہ دہشت گردی کی لہر کو بڑھانے میں کس کا کردار ہے. اس طرح سے آنکھیں چھپا لینے، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری ہی سیاسی پارٹی اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی ملک کے خلاف وہ اٹھ کے دہشت گردوں کو کہیں آپ واپس آ جائیں. وائے؟ کیوں؟ کوئی تک بنتا تھا ان کو واپس لانے کا؟ آپ اتنی جدوجہد کے بعد واپس ان کو دہشت گردی پہ کنٹرول کریں، اور اس کے بعد ون فائن مارننگ آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ان کو واپس لیں. واپس کس لیے لائے؟ بالکل کوئی جواز تو ہو واپس لانے کا. آپ نے ان کی اتنے سال میزبانی کی، اس کا صلہ کیا دیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. اس صلے میں آپ کو جو کچھ مل رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ سب کے ساتھ. لہٰذا اچھا بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں نا جی چیخوں کی آواز آ رہی، یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کہنا کہ جی میرے اے سی نہیں ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ڈینائی کرتے ہیں، مانتا کون ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گریس کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں. گریس کے ساتھ جیل کاٹی میاں نواز شریف نے. گریس، ہاں سنتے جائیں، بتاتا ہوں نا، واہ واہ ختم کریں گے تو میری آواز آئے گی. گریس کے ساتھ جیل کاٹی نواز شریف نے. گریس کے ساتھ جیل کاٹی نواز شریف نے. تیسری دفعہ بھی کہتا ہوں، جیل گریس کے ساتھ کاٹی نواز شریف نے. آپ مجھے بتائیں ابو بکر صاحب، وہ سمیرا آپ گواہ ہوں گی، ان کے سوشل میڈیا ٹرول نے کیا کیا ٹرولنگ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں جب جیل میں تھی تو میں فرائنگ پین جو تھا اس کو گرم کر کے میں کپڑے استری کرتی تھی. انہوں نے کہا وہاں واش روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ویلاگر موجود ہیں ان کے حق میں بولنے والے، وہ ساری ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ انہیں طنز کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جیل میں انہیں والد کے سامنے گرفتار کیا گیا. بالکل. نواز شریف صاحب جیل میں رہے، انہوں نے کیا شکایت کی وہاں پہ بتائیں.
یہ تو انہوں نے کہا کہ میں اے سی اتروا دوں گا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا اے سی لگوا دو یا اتروا دو, یہ تو انہوں نے کہا. انہوں نے تو ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, ہم ایک نہیں ہم 2 اے سی لگوا. اور جب وہ نیب میں پیش ہوئے میاں نواز شریف, نیب کی کسٹڈی میں گئے اور اس کے بعد ان کی حالت بگڑی, جس کو یہ تنزیہ کہتے ہیں, ان کی وائف بیمار ہوئی, اس پہ تباہ کن طنز, اس خاتون کو مر کے دکھانا پڑا کہ میں واقعی بیمار ہوں, اور بات نہیں کرائی جاتی تھی کلثوم نواز سے. یہ کتنا آپ کو نظر آیا کہ ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی؟ کتنا نظر آیا آپ کو نواز شریف نے کہا ہو کہ میں نے فلان جج پہ اعتماد نہیں ہے مجھے, میں نے نہیں پیش ہونا. کتنی دفعہ انہوں نے کہا میں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے. یہ ہوتی ہے گریس. اور مریم کو تو آفر تھی کہ وہ وہاں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں. جی جی, کیا کہا انہوں نے کہا نہیں میں ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرنا. تو اب مقابلہ کر لیں جو انہوں نے طنز کیا کہ جی گریس کے ساتھ کس کی. یہ بات یہ ہے, بلاول بھٹو, آخری بات سن لیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا بلاول بھٹو, حکومت کے ساتھ اگر ہم نہ ہوں تو حکومت نہ رہے, جو ان کا مفہوم ہے کہنے کا, یہ بات ٹھیک ہے ان کی obviously. لیکن بات یہ ہے کہ آپ 2 پلر ہیں اس وقت جی بالکل, جن پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. ایک پلر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے ہٹنے سے دوسرا پلر گر جائے گا؟ وہ تو پلر خود گر جائے گا. خود گر جائے گا. تو بالکل, اس وقت دونوں ایک دوسرے کا سہارا. حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے, حکومت میں نون لیگ بھی ہے, یہ دونوں حکومت کا حصہ ہیں. اور بار بار یہ کہہ کر اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ گویا ہماری وجہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس وقت قائم ہے, یا یوں کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نون لیگ قائم ہے, یا تیسری بات ہے دونوں کی وجہ سے قائم ہے. تو نکل جائیں حکومت سے, کسی ایک کو اگر حکومت پسند نہیں, اس کے بعد کے حالات دیکھ لیں پھر کیا ہوتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ انوالو, وہ محض اتنا جملہ کہہ کے نہیں ہٹ سکتے کہ جی گورنمنٹ ہماری وجہ سے. جب آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جب صدر محترم آپ کے ہیں, جی جی بالکل, جب آپ گورنر آپ کے ہیں, جب آپ ہر معاملے میں کہہ رہے ہیں ہمیں شریک نہیں کیا جاتا, اور پھر گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کو شریک کرتے ہیں, تو آپ گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہیں. بالکل, جب آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کو ہم نے سہارا دیا ہوا ہے, تو اگلے بجٹ میں ہم بیٹھیں گے ساتھ اور ہم جو ہے وہ ڈسکشن بھی کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ کو سہارا جو دیتے ہیں نا, وہ سہارا دینے والے گورنمنٹ سے الگ نہیں ہوتے, وہ گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ابو بکر صاحب, نخیس صاحب نے ویسے تو کافی ساری باتیں کی, آپ نے پوائنٹس لکھے بھی ہیں, ان کا بھی جواب چاہوں گی, لیکن ایک بڑی اہم بات جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی کہ افغانستان سے خود یہاں پر لا کر لوگوں کو بسایا, اس چیز کو ایڈمٹ کرنا کہ ہاں یہ غلط بات ہے, ہم سے غلطی ہوئی, اس کی بجائے وہاں پر جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرنا, پھر یہ کیا جسچر ہے؟ دیکھیں, 2 مختلف چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں. نوخیز صاحب کا تو ایک اپنا نقطہ نظر ہے, وہ جس طرح سے بھی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اس جماعت کے حوالے سے اور اس نہیں, میرا کوئی نقطہ نظر نہیں. ابھی آپ نے جو کہا گریس سے کاٹ رہے ہیں جیل, تو آپ کا کوئی نقطہ نظر نہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں, میرا سن لیں, ایک بات سن لینا. ہم یہاں ابو بکر صاحب انالیسس کر رہے ہیں, سنیں. وہ جملہ آپ نے ایسا کہہ دیا کہ اس پہ کہنا پڑا. نہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, نہ میں کسی جماعت کا ترجمان. میری بات سنیں, ہم جو سمجھتے ہیں نا, اپنا انالیسس رکھتے ہیں, اپنا انالیسس ہے. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں, ہم دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جو ہمارے ناظرین ہیں نا, وہ بہتر اس پہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے نا, دہشت گردی, یہ فیڈرل سے زیادہ راولپنڈی کا موضوع اور اختیار ہے, اور وہ اس پر ہمیشہ بروئے کار آتے ہیں, بالکل ٹائملی فیصلے لیتے ہیں جو ان کو اسٹریٹجیکلی بہتر لگتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہاں پر جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں, اس موضوع کے اوپر معذرت کے ساتھ ربڑ سٹیمپ ہیں. جو پلان جاتا ہے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں, اگر اس کے خلاف وہ راستے میں آ جائیں تو پھر ان کے خلاف ایک خاص طرح کی کمپین بنائی جاتی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, سرحدوں کی ذمہ داری نہیں. آپ میری بات سنیں, سرحدوں کی ذمہ داری فوج کی ہے. سرحد پار سے کوئی آتا ہے, یہ فیصلہ وہ اون کرے نا. کیا تو سرحد پار سے جو لوگ آئے ہیں, جس طرح ان کو لایا گیا ہے, تو یہ کون اون کرے؟ یہ جو ڈسکریڈٹ ہے, پتا کون لایا, سن لینا سر, مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے یہ کون لایا ہے. بات یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر باڑ کس نے لگا رکھی تھی؟ اس غریب قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے 1-1 روپیہ ڈال کے وہاں باڑ لگائی ہے. آج وہ درمیان میں یہ کیوں ڈسمینٹل ہو گئی؟ جب اس طرح کے موضوعات آپ دیکھتے ہیں, جب آپ ہی ہماری ٹیریٹوریل جغرافیائی جو ایک وحدت ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں, اور آپ ہمیشہ اس میں سرخرو ٹھہرے ہیں, تو یہ کیسے بریچ ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر ابھی کوئی پوزیشن رکھتے نا قوم کے سامنے, یا اگر اس وقت کی حکومت اپنی مرضی سے ون سائیڈڈ اس نے فیصلے کیے ہیں جو کہ بالکل عقل نہیں مانتی. اس موضوع پر اگر آپ تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں
جو افغانستان کا یا جو ٹیررزم کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں میں اتنا دم خم نہیں ہوتا. تو کہہ دیں وہ جو اب سن تو لینا، اب تو نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ضرور کہیں گے، وہ تو کہتے ہیں. اچھا کہیں گے، ابھی وقت آئے گا. ضرور کہیں گے جب آپ ان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے. آپ کریں نا انہیں ٹرائل. ٹھیک ہے. اس وقت کی موجودہ حکومت سمری ڈال دے اور کہہ دے کہ یہ ٹیررزم کو یہ لائیں، ان کی وجہ سے ان کا کر لے، تو وہ پھر بتا دیں کہ وہ کون لوگ تھے. اگر بات یہ تھی ٹرائل کہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں بتائیں اس گے. وقت کے جو ڈی جی آئی ہیں وہ اگر امریکہ کی ہار کے اوپر وہاں جشن منانے کے لیے ایک کپ پی رہے تھے چائے کا، تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی سویلین حکومت کے اتنا نہیں ہوتا اختیار سر. یہ ہر کوئی جانتا ہے ان موضوعات کو دیکھنے والا. یہ پاکستان میں سیاستدان بیچارے بڑے بدقسمت ہیں کہ ڈسکریڈٹ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ نہ بات کرنے کو کوئی تیار ہوتا ہے، نہ بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو میں نے بولنا نہیں. تیسری بات یہ ہے ایک سوال لے لینا، کہ جو کنٹینیو کر لیجئے گا، چھوٹا ایک سا سوال کمنٹ لے لے لیں. یہ ٹھیک کہا انہوں نے، کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی بانجھ ہوتی ہے. انہوں نے ٹھیک کہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سمیرا سمپل ایک سوال کا جواب دے دیں کہ سو کارڈ جو بھی ہماری یہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کوئی جو بڑی تنظیم ہے، نام نہیں لیتے کسی کا، کس کے حق میں، کس جماعت کے حق میں؟ یہ ابو بکر صاحب بتائیں. یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، کسی جماعت کے حق میں نہیں ہے. وہ پاکستان کے سیاسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں، وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، تو کسی جماعت کو سپورٹ بھی نہیں کرتے. یہ تو ازمپشن کا معاملہ ہے. یہ تو پاکستان میں کون سی جماعت انہیں سپورٹ کرتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس پہ بتاتا ہوں نا. ایک جماعت کا شروع سے موقف ہے کہ یہاں پر جو ٹیررزم ہے وہ ایک رد عمل کی شکل میں، اور وہ ہے ڈرون اٹیکس کا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے ڈو مور کے نتیجے کا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 9/11 کے بعد کی جو ہماری پالیسیز ہیں امریکہ کے اشارے کے اوپر اور ڈو مور کے مطالبے کے اوپر. کچھ مذہبی جماعتوں کا بھی ہے، ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، اس پہ آپ نے میرا جماعت اسلامی کا بھی ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی کا بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رد عمل ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر، چونکہ وہاں بے شمار ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس کی گنتی تک بھول چکے ہیں. عمران خان کے دور میں کیا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ان کا ایک فارم سٹانس تھا اس کے اوپر. انہوں نے بارہا کہا کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کو گرا ڈالے. تو بات یہ ہے کہ وہاں ڈرون اٹیک بھی نہیں ہوا اس کی دور حکومت میں. ایسی بات نہ کریں کہ وہ دہشت گردوں کے حق میں ہے. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کوئی حق میں نہیں ہے. اس پہ کنسنسس پیدا کریں. یہ بلیم گیم کا موقع نہیں ہے. جب فوج آپریشن کرنے جاتی ہے ان علاقوں میں، کئی دفعہ کر چکی ہے، بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہیں، بڑا ڈسپلیئر ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے شہری پرابلم ہو جاتے ہیں. جو سوات آپریشن ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ ہمارے پاس کم سٹوریاں ہیں عام سیویلینز کی جس طرح سے ڈسپلیس ہو گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو بات کی کہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، جو ضرب عزف تھا ہم بھول گئے. شکریہ راحیل شریف کے نعرے کوئی دیتا ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو کریڈٹ کہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف ایک بہت بڑی لانچ کی، انہوں نے باقی چیزیں کی، لیکن ان کے اوپر ڈان لیسٹ کے معاملے میں تو بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں. ضرب عزف کا کریڈٹ تو انہیں کوئی نہیں دیتا. اسی طرح سے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہے. مجھے بولنے دیں. میرا خیال میں آپ کی طرف آ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اتنا قربانی کا بکرا نہ بنائیں، کنسنسس پیدا کریں ملک میں. جو وہاں صوبائی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، اس کو کوئی سپیس نہیں دینی، اور سیاسی جماعتوں نے ہی یہ سپیس لینی. بالکل ٹھیک. میں ایک بات کروں، یہ نا بڑا سننے کو ملتا تھا، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں ڈرون اٹیک ہوئے، وہاں کچھ ظاہری بات ہے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے اور کولیکٹرل وہاں ڈیمیج ہوا. آپ کی جغرافیائی سرحدوں کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. اس کو دیکھیں، میری بات تو سننے بھائی، یہ جملہ شامل کریں اس بات میں. کون ہے میں نے نہیں ابھی شامل کرنا، میں اپنی بات کروں گا نا. جغرافیائی وحدت بھی اسی طرح سے ہے. ہماری سوورینٹی جو ہے وہ اس کی بڑی وائلیشن ہے. میں صفر سے شروع کروں گا ابو بکر صاحب. کر لیں سر. جتنی دفعہ آپ بولیں گے میں صفر سے. یہ بڑی ضروری بات ہے. ضروری بات آپ نے کرنی تھی نا، آپ نے ضروری بات کر لی نا. اب مجھے بھی سمجھا رہے ہیں آپ کہ یہ ضروری بات کریں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے شامل کرنا. جب آپ بولیں گے تو آپ شامل کریں نا. میں نے کیا بولنا ہے وہ آپ نہ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہی بتایا گیا اور سنتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہمیں بھی افسوس ہے کہ وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے جس میں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ وہ جو خودکش حملہ آور آتے ہیں وہ انہی کے عزیز ہوتے ہیں جن کے بچوں کو مارا گیا، وہ پھر خودکش حملہ آور کی شکل میں یہاں آتے ہیں. سمیرا، کیا پنجاب میں خودکش جو حملے ہوئے، ان میں مون مارکیٹ ہوا، داتا صاحب ہوا، ان میں جو لوگ مارے گئے، بے گناہ مارے گئے، ان کے جو لواحقین تھے
ان میں غیرت نہیں تھی؟ یعنی وہ نہیں بم باندھ کے کہیں گئے, انہوں نے نہیں جا کے کہیں دہشت گردوں کے اڈوں پہ اپنے آپ کو اڑایا, انہوں نے نہیں کچھ کیا. یہاں کے جو لوگ تھے جن کے بچے مارے گئے, جن کی خواتین ماری گئیں, جن کی اولادیں ماری گئیں, وہ سکون سے بیٹھے ہیں. لیکن وہاں کا جو بندہ جس کے بچے اس طرح سے شکار ہوئے ڈرون کا, اس کے اندر جو انتقام تھا وہ صحیح تھا. یہاں کے لوگ جو ہے نا ان کو انتقام نہیں لینا آتا یا ان کے اندر غیرت نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی, بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے اسی وجہ سے ہوئے کہ وہاں پہ جو سارا سسٹم موجود تھا, دہشت گردوں کی جڑیں موجود تھیں وہاں پہ, انہی کو اسی وجہ سے ختم ہوئی دہشت گردی. پاکستان کا اسی وجہ سے ختم ہوئی. سرکاری بیانیہ امریکہ کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان نے اس کو ڈس اون کیا ہے. سنیں میری بات, وہ کہتے تھے یہاں سیف ہیونز ہیں, جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے پوری یہاں کوئی سیف ہیونز نہیں تھی. پاکستان یہ کہتا رہا ہے. سنیں مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کہتا رہا ہے سر. یہ کیا آپ سنیں نا, ہماری اسٹیٹ پالیسی آپ کی اسٹیٹ, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیف ہے؟ اسٹیٹ پالیسی تو آپ کی جب اسٹیٹ پالیسی ضیاء کے دور میں بھی کچھ مختلف نہیں, پاکستان کی یہ ریاستی پالیسی ہے. امریکہ کہتا تھا ڈومور کس لیے کہتا تھا؟ ڈومور وہ کہتے تھے سیف ہیونز ہیں یہاں پہ نا, تو پھر ساؤتھ وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں. ان کو جب دھمکی پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا ہے. ان کو کس نے دیے تھے اڈے؟ مشرف نے. تو مشرف کے ساتھ تو آپ نے ریفرنڈم میں کھڑے ہو کے یس کروا دی تھی. مشرف کے خلاف تو جب اس کی سزائے موت کا اناؤنس کیا گیا تو پوری گورنمنٹ اٹھ کے آ گئی تھی اس کے حق میں, عدالتیں اڑا کے رکھ دی تھی ساری. یہی اختیار ہے سویلین لوگوں کا. جب کسی جرنیل کا معاملہ آتا ہے, یہ اتنا اختیار ہے سویلین. آپ نہیں تو آپ تو کم از کم 2 بیان تو دے دیتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ تو کہہ دیتے منہ سے تو کہہ دیتے کہ بھئی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو اتنا بھی نہیں گوارا کیا. اتنا خوف. چلے ٹھیک ہے. بات تھوڑی تلخ ہے. میں ابوبکر صاحب کو بتاؤں ایک بات. یہ کہنا ابوبکر صاحب, میں تو اب بھی تیار ہوں, جتنا معاملہ ہے, جتنے الزامات لگ رہے ہیں, ایک دفعہ کہیں بانی پی ٹی آئی سے کہ وہ کہیں کہ وہ جو ہزاروں دہشت گرد جو بلائے تھے, جو بھیجے ہوئے تھے, وہ میں مجبور تھا. بات ختم ہو گئی. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے. بالکل صحیح ہے. چلے وہ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے. اس کو ہم کلوز اس طرح سے کرتے ہیں. آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے, جس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائیں گے, اور اس پر تمام پارٹیز نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ اس میں شامل ہونا چاہیے. ایک بہت پازیٹیو جیسچر ہے, اور ہوپ فلی یہ کارآمد ثابت ہوگا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں. اور جب حکومت اور فوج اس معاملے پر سیم پیج پہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بار پھر سے ان دہشت گردوں سے پاک ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے کچھ عدالتی کارروائی کی. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے, اس کو توہین عدالت کی کارروائی کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے آج, اور اینکرز, صحافیوں اور پیمرا سمیت دیگر کو نوٹسز اس حوالے سے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. عدالت جو ہے وہ ایکشن میں آ گئی ہے, سخت ایکشن لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ فارم 45, 47 اور فارم 48 کی ایک بار پھر سے گونج. کیا اس کی جانچ پڑتال دوبارہ ممکن ہو پائے گی؟ ایک پیکج دیکھتے ہیں, دیکھ کے واپس آتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کا کچا چھٹا کھولنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل نے رفتار پکڑ لی. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس روزانہ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے طارق فضل چودھری کے وکیل کی سرزنش کی اور ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ کے رول 144 کے مطابق ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہونا ہے اور 180 دن میں فیصلہ کیا جانا ضروری ہے. فریقین 7 دن کے اندر جواب داخل کرنے کے پابند ہیں. عدالت نے کامیاب امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب کر لیے. عامر مغل کے حلقے کے کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور میں 50% الیکشن پٹیشنز قابل سماعت ہونے کے معاملے پر مسترد ہو چکی ہیں, لہٰذا پہلے پٹیشنز قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کیا جائے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ آرઓز کی کیا پوزیشن ہے, ان کے جوابات آئے یا نہیں. ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن اور آرઓز سے بھی 11 جولائی کو جواب طلب کر لیا. الیکشن ٹریبیونل نے راجہ خرم نواز کو فارم 45 اور 47 سمیت مکمل جواب جمع نہ کروانے پر 30,000 روپے اور طارق فضل چودھری کو 20,000 روپے جرمانہ کر دیا. الیکشن ٹریبیونل نے ریمارکس دیے کہ اب تینوں حلقوں کی سماعت الگ الگ ہوگی. NA 48 کی پٹیشن کی سماعت 9 جولائی, NA 47 کی 10 جولائی اور NA 46 کی 11 جولائی کو ہوگی. ابوبکر صاحب, جسٹس طارق محمود کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے, آپ کے خیال میں اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ آج
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سخت الفاظ کیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس مہم میں ملوث پایا گیا تو وہ یہ جو گرمیاں ہیں وہ اڈیالہ جیل میں گزارے گا, اور یہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا مقاصد ہے؟ میں سمجھا کہہ رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے اڈیالہ جیل میں گرمیاں گزارنا. نہیں, اگر کوئی انہوں نے یہ کمنٹ تو پاس کیا کہ جو ملوث پایا گیا وہ چھٹیاں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزارے گا, لیکن انہوں نے پھر اسی کیس کی سماعت ملتوی کر کے جو تاریخ رکھی ہے وہ چھٹیوں کے بعد کی ہے. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ بات کہتے کچھ اور ہیں, جو آپ کے ریمارکس ہوتے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات پریکٹیکل چیزیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ جو توہین عدالت کے اور کچھ ججز کے حوالے سے یہ جو کچھ انٹیمیڈیشن کے کیسز ہیں یا جو ڈیجیٹل کے اوپر جس طرح سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے, ان تمام چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. فارم 47 یا اس طرح کا, یا الیکشن کے حوالے سے, یا مخالفین کی یا سیاستدانوں کی جس طرح سے آڈیو ٹیپس ہیں, ان کے اوپر نے جس جج نے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیا ہے یا کارروائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے, تو اپیرنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ شروع کیا گیا ہے. صحیح. یہ صرف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس کا نشانہ نہیں بنے, اس سے پہلے جسٹس بابر ستار بھی بنے, ان کے خلاف بھی کمپین ہوئی. وہ جو ایک کیس چلا رہے ہیں وہ خفیہ جو ایک ریکارڈنگز ہے آڈیوز کی, اس کے اوپر وہ نیکسٹ لیول پہ اس کیس کو لے گئے. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کی طرف 6 ججز کی طرف سے ایک خط بھی آیا تھا, جس کے بعد ایک بڑا بھونچال پیدا ہو گیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے اس کو سننا شروع کیا, لارجر بینچ نے. اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. تمام ہائی کورٹس نے اس کے اوپر اپنی تجاویز بھی دیں. پھر اسی طرح سے ایک معاملہ جو ہے پنجاب الیکشن کمیشن کا, اور لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک صاحب, جو اب ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے گئے, ان کا ایک معاملہ چلا ججز ٹریبیونل کے جو ججز تھے ان کی تشکیل کے اوپر, جس طرح انہوں نے ان کو مختص کیا ججز کو, ان کے خلاف بھی ایک کمپین چل گئی. ان کی صاحبزادی کوئی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے, اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں ہیں وہ ٹریبیونل کے جج ہیں, وہ کیس سن رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو الزامات ہیں آپ ان کو اس طرح سے اپیرنٹلی آپ کو بظاہر تو لگے گا کہ یہ شاید جینون معاملات ہیں, میں بھی جینون ہوں, ابھی مجھے کوئی علم نہیں ان کے بارے میں, تحقیقات ہوں گی یا سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جائے گا, اس کا باقاعدہ ایک ٹرائل ہوگا یا پروسیڈنگز ہوں گی, اس کے بعد ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوگا. لیکن جو معاملہ انیشیٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی اس طرح کا معاملہ ہے, جس طرح سے میں نے 3 ججز کا آپ کو بتایا ہے. تو آج جو فل کورٹ بیٹھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ججز جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں یا دیگر ہائی کورٹس میں, ایون سپریم کورٹ میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ سسٹم نے جس طرح سے بڑی ہائی ہینڈڈنس کی ہے, جس طرح سے مداخلت کی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو اب کہیں نہ کہیں یہ خیال آ رہا ہے اجتماعی سطح کے اوپر کہ ہم سٹیٹ کا ایک پلر ہے لیگل, تو ہمیں اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ان معاملات میں اس طرح سے نہیں شامل ہونا چاہیے, اور اپنی انٹیگریٹی جو کھوئی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے, اس کو کہیں نہ کہیں اس کو قائم رکھنا چاہیے, جو کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. نقی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو سمیرا ابوبکر صاحب نے بڑی معصومیت سے ایک بات کی کہ عدلیہ کو اب خیال آ رہا ہے کہ اب انہوں نے اپنی اتھارٹی قائم کرنی ہے. یہاں پہ انہوں نے نہیں کہا کہ عدلیہ کو اب کیوں خیال آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے معاملے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے ان کو یہ جو ٹائمنگ چل رہی ہے ان کو اب کیوں خیال آیا ہے کہ فلاں جو معزز جج ہیں ان کی ڈگری کا معاملہ ہے, یا فلاں کا معاملہ ہے, یا فلاں کی بیٹی کا معاملہ ہے, وہ جو ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے, وہ معاملات انتہائی سیریس ہیں. ہم ان جوڈیشری کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن کیا ایک معزز جج صاحب کی جو صاحبزادی ہیں, مبینہ طور پر جو ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی, ان کی اگر صاحبزادی گاڑی چلا رہی تھی اور انہوں نے 2 نوجوانوں کو کچل دیا, اور یہ کہتے ہیں وہ کیس اس سے پہلے نہیں سننے میں آیا. یہ ذرا اندازہ لگائیں ان کی بات کا. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں سننے میں آیا؟ کیونکہ پریشر میں تھے. وہ سنے ذرا قصہ سارا کہ وہ تو اس کا باپ جہاں جہاں پھرتا رہا, وہ تو ظاہری بات ہے جتنی بڑی شخصیت اتنا ہی بڑا دباؤ, کہ نہ اس کا
وہ جو تفتیشی ہے اس کا ایک میں سن رہا تھا، اس کا ایک بیان ہے، ایک جگہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جب میں گیا اس کی وہ ویریفیکیشن کرنے تو مجھے 7-8 گھنٹے اہلکاروں نے پکڑ کے بٹھا لیا کہ تم کس کی تفتیش کرنے آئے ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس ملک میں کوئی اتنے بڑے عہدے پہ ہو تو اس کی تفتیش آسان کام ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اب اس پہ اوپر سے تانا یہ دیا گیا کہ ابوبکر صاحب کی طرف سے کہ اب تک کیوں خاموش تھے، اب یکدم وہ کیوں سامنے آیا؟ اب یکدم وہ اس لیے سامنے آیا حضور کہ اب وہ اس سے بھی بڑے عہدے پر جا رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں، اور معاملہ جب کھل کے میڈیا میں سامنے آیا پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس معاملے کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے اس معاملے، ہاں تو بس تو پھر اس پہ طنز نہ کریں کہ یہ کیوں اس کو آپ نے پکڑ کے ملا دیا سیاست سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، نہیں ابھی نہیں بتانا آپ نے، ابھی لیکن اتنی سادگی سے نا آپ بات کریں۔ نہیں اچھا چلیں بتائیں۔ اب فارم 47 کا جو معاملہ ہے اس میں کیوں نہ تحقیقات کی جائیں الیکشن کمیشن کے خلاف؟ بالکل کرنی چاہیے، میری بات سن لینا۔ تو کون کرے گا؟ اچھا میں جو بات کر رہا ہوں کرنا چاہتا ہے تو میں جو بات کر رہا ہوں سن لینا۔ اس طرح کی کمپین شروع ہو جاتی ہے، آپ کر لیں ان کے ساتھ، سسٹم آزاد ہے تو کر لیں۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپین اس لیے شروع ہو رہی ہے کیونکہ فارم 47 کی تحقیقات؟ یہ سرکمسٹانسز ہیں نا۔ نہیں تو کیا آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تو وہ تو 2 سال سے لگے ہوئے ہیں پیچھے۔ اس کا باپ تنولی جو ہے وہ تو 2 سال سے لگا ہوا ہے کہ میرا سنیں بات، میری سنیں۔ بالکل ایسے ان کی نہیں سنی جا رہی۔ 2 سال پہلے کون سی ٹریبل اس کی ہو رہی تھی فارم 47 کی؟ کیوں نہیں سنا جا رہا نا؟ اس لیے جائے نا وہ سپریم جوڈیشل کونسل پر ان کے خلاف۔ حضور یہ نہیں، اس سے پہلے تو کیس نہیں درج ہو رہا تھا۔ آپ کیسے سادہ ہیں ابوبکر صاحب، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں ایک ایس ایچ او کے خلاف نہیں آپ دے سکتے پرچہ؟ تو وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج صاحب کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے خلاف کیس ہو جاتا، یہ پاسبل تھا؟ وہ تو بتا رہا ہے کیا کیا ہوا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ جو ججز ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے ججز کے خلاف جب کوئی مٹیریل آتا ہے نا تو اگر تو اس میں کوئی فالٹ ہے، اگر تو وہ اس میں کوئی 2 نمبری ہے، اگر تو کوئی فورجری ہے رپورٹر کی طرف سے، تو پوری کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ فورجری ٹھیک ہے، یعنی دوسری جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر سمیرا کس کو سزا ملنی چاہیے؟ اب تک کی جو معلومات ہیں ان کے مطابق مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی نے ان کی ڈگری انویلڈ قرار دی، نمبر 1۔ بالکل ایسے شاید کالج کی طرف سے بھی انہوں نے کہا کہ یہاں وہ نہیں پڑھتے رہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو کیا اس طرح سے مٹی ڈال دی جائے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جب اس کی تحقیق ہوگی اور پتہ چلے گا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان پہ الزامات لگائے گئے وہ بے گناہ تھے، تو پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی، بالکل ایسا ہی، اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اگر یہ الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ الزامات ٹھیک ثابت ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اتنے وقت تک اس پہ پردہ ڈالا۔ معاملے پہ کون حمایتی ہوگا؟ بات تو مختلف نکل آئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا ابوبکر صاحب، بھٹو صاحب کے بارے میں بھی آج بات کی گئی کہ ایک بے گناہ شخص کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر تو جی تاریخ جو ہے وہ اس کا ایک اپنا سچ ہے۔ اچھی بات ہے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا بے رحم واقعہ تھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ عدالتی قتل تھا۔ ہم سارے لوگ بھٹو صاحب کی جو بے گناہی ہے اب تو تاریخ نے بھی اس کا نتارہ کر دیا ہے، اب پیپلز پارٹی بھی اس میں سرخرو ہوئی ہے، بالکل۔ اور جو سوالات صدر مملکت نے پوچھے تھے 5 ان کو بھی ایڈریس کیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن چونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی حتمی فیصلے کو حتمی قرار دے دے اپنی نظر ثانی کے بعد بھی، بالکل، تو اس کو پھر چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اب یہ ماضی کا واقعہ ہے اور ہو چکا ہے۔ جو سوالات پوچھے تھے اس کو ایڈریس کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بڑی اوپن سی کیفیت رکھ دی ہے جو اس سے پہلے ولی خان کے نام سے بھی ہم سنتے آتے ہیں کہ یا تو بھٹو صاحب اگر اس طرح سے نہ ہوتا ان کے ساتھ، اگر ان کو اس طرح سزا نہ دی جاتی تو پھر ظاہر ہے ایک سنگین غداری جو ہے ضیاء الحق صاحب اس کے مرتکب بھی ہوتے اور ان کا ٹرائل بھی ہوتا، تو وہ قبر ایک اور بندے 2 والا معاملہ تھا۔ تو اس وقت کے طاقتوروں نے یہ فیصلہ کیا، عوام سے عوام کا رہنما چھین لیا، اب یہ فائنلی جو آج تک یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کسی نہ کسی سطح پر یہ فیصلہ آیا تو صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے سمیرا، اس پہ ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے طاقتوروں کی بات کی، بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تو ہم نے دیکھ لیا، نتارہ ہو گیا، سپریم کورٹ نے انہیں بے گناہ ثابت کر دیا، ہم سب مانتے ہیں یہ عدالتی قتل تھا۔ لیکن سمیرا یہ جو طاقتور ہوتے ہیں نا، جو
ان کو دیکھیں ان کا قدرت کس طرح سے انتقام لیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر صاحبہ کی جو تصاویر والا معاملہ تھا, ویڈیوز تصاویر جو پھر بالکل ان میں ایک صاحب تھے, شاید آپ کو پتا ہو, بلکہ پتا ہوگا, ابو بکر صاحب بریگیڈیئر امتیاز, جنہیں بریگیڈیئر امتیاز بلّہ کہا جاتا ہے, بریگیڈیئر بلّہ. اور اگر سمیرا ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کی تصویر دکھا سکیں تو یہ تھے جی بریگیڈیئر امتیاز بلّہ سر, چل رہی ہے ان کی اور انہوں نے ہی آپ کو یاد ہوگا آپریشن مڈ نائٹ جیکال اور یہ ساری چیز, اور پھر بے نظیر کی پہلی حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد تھا اس کی ساری تیاری بھائی صاحب نے کی, ٹھیک ہے, آئی جے آئی کا یہ سارا شور و گل اور یہ. اچھا انہوں نے حکومتیں گرائی ہیں. ہاں جی. اچھا پھر یہ مطلب پیپلز پارٹی کے بعد یہ کے دور میں یہ کچھ ہوا, پھر یہ پیارے ہو گئے نواز شریف کے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی نوازا, ڈی جی آئی بھی رہے. اچھا انہوں نے کوئی طاقت تھی ان کے پاس, کوئی اختیار تھا, لیکن سنیں ان کے اپنے, یہ ابھی ایک تصویر آپ کے سامنے پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے, ان کے بیٹے نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے. سب چل رہی ہے پکچر دکھا, یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اپر پورشن کوئی بہن کے ساتھ اس کا جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے, اب ان کا اختیار اپنی اولاد پہ بھی نہیں چل رہا, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اختیار ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے جب آپ خدا بن جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ صورتحال قدرت دکھاتی ہے. چلیے اگلا پوائنٹ جو ہے نقی صاحب ہمارا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں, اوور آل تو مہنگائی ہے ہی, لیکن سب سے زیادہ جو عوام پس رہے ہیں اور عوام جو احتجاج کر رہے ہیں اور عوام جو پریشان ہے وہ بجلی کے بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہیں. اب 69 روپے فی یونٹ جو ہے وہ عوام کو پڑے گا. جولائی 2024 سے ٹیکسوں کے ساتھ جو گھریلو فی یونٹ ٹیرف ہے 69 پیسے 27 پیسے تک بڑھ گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اور دیگر جو ہیں ایشوز بھی ہیں, یعنی کہ باقی اشیاء میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, مکان کا کرایہ ہے, پھر تعلیم ہے, صحت ہے, یوٹیلیٹی بلز ہیں, ان سب میں تو اضافہ ہوئی ہے, لیکن سب سے زیادہ بجلی کے بل جو ہیں اس کے اوپر معاف کیجیے گا بہت زیادہ عوام جو ہیں وہ پریشان ہے. ابو بکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف ویسے آج وہ سولر پینل والا بھی ایک اعلان ہوا ہے, سمیرا بجلی کے بلوں پہ تو آپ کا گانا ہی وائرل ہے. ایگزیکٹلی, وہ دوبارہ سے پھر وائرل ہو گیا, وہ لوگ دوبارہ سے ہمیں بھیجنا شروع ہو گئے, ہم نے ٹیلنٹ کے پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کیا تھا. جی ابو بکر صاحب. دیکھیے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں, معیشت کو دیکھنے والے, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس کی قیمتیں بڑھاتے جائیں. ہمارے پاس مس گورننس ہے, پورے پاکستان میں بجلی چوری ہے, اور ریموٹ ایریاز میں تو بہت زیادہ ہے, کے پی میں بہت زیادہ ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ ہے, انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں بہت زیادہ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کہاں سے بات شروع کریں, کہاں پہ ختم کریں. اور پاکستان میں جو انرجی کا سب سے زیادہ جو اپنا جو کنزیومرز ہیں, ہاں جی, وہ ہمارے صنعتی صارفین سے زیادہ ڈومیسٹک صارفین ہیں, اور ڈومیسٹک صارفین جو ہیں ان پر طرح طرح کے ٹیکسز ہیں, اوپر سے اتنی مہنگی بجلی ہے. بالکل ایسا ہی. اب ایسے میں اگر انڈسٹری چل رہی ہوتی تو میں کہتا پھر بھی ایک فائدے کی بات ہے یار, چلو ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, اس سے روزگار جنریشن ہوگا, اور پاکستان کے اندر ڈالر کا جو انفلو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا. ساری اکانومی اب امپورٹ بیس ہو چکی ہے, انڈسٹری ہماری چل رہی, ایکسپورٹ ہماری اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر پا رہی, تو بڑی مشکل صورتحال ہے. اب اس میں عام آدمی کے پاس جو ہے یا تو پیٹرول بڑھا لیں, اس کی زندگی تنگ کر دیں, یا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, اس کی زندگی کو آپ بالکل ہی بند گلی میں لے کے گئے ہوئے ہیں. اور حکومت کے جو اپنے اقدامات ہیں بہت سارے معاملات میں, یقین جانے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی حکومت جو منتخب اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے شاید عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے. ان کو اب لگ رہا ہے کہ یہ پریکٹس مستقل ہو جائے گی, کہیں اور ہاتھ ملا لیں, آئی ایم ایف کی مرضی پہ بندہ لے آئیں, اس کا بجٹ اپروو کرا لیں, ووٹ کون سا لینا ہے, ووٹ خلاف بھی آ جائے تو فارم 47 آ جائے گا. اللہ اللہ خیر سلام. یہ تو معاملہ چل رہا ہے. نقی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ غصے میں ابو بکر صاحب, نہیں یہ دکھ کی بات ہے, دکھ کی بات ہے. ایک جملے کی اجازت دیں, اس حکومت نے مئی میں 54 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر قرضہ لیا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 1700 ارب روپے 31 دنوں میں قرضہ لیا ہے. ان کی اپنی ڈائریکشن کیا ہے اس حکومت کی؟ جس حکومت نے, پچھلی حکومت نے جو قرضہ لیا تھا, قرضہ لینا بری بات نہیں, قرضہ لے کے کچھ نہ کرنا یہ بری بات ہے. ابو بکر صاحب آپ کی طرف پہ آؤں گی, لیکن شہباز شریف صاحب کا ہمارے پاس ایک سارٹ ہے. ابو بکر صاحب, شہباز شریف صاحب کا ہمارے پاس ایک سارٹ ہے, وہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے بعد کیا کہا, سن کے واپس آتے ہیں. بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا, اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے, اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ. آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں,
कर्जों में अगर जकड़े हुए हैं और कर्जों ने अगर हमारी नस्लों को भी उनको मॉर्गेज कर दिया है, तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई हो नहीं सकती थी। उनसे अपना जान छुड़ाने के लिए और इन बेड़ियों से को काटने के लिए अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वफाक और सूबे और मुतलका इदारे मिलकर अगर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें हमेशा आपको दुआएं देंगी और याद रखेंगी। और अगर हमने आज इस मौके को खुदा न खासा खो दिया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए, तो फिर 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3। नुक़ै साहब, एक सियासी लीडर आपको याद होगा जिसने कहा था कि मैं ख़ुदकुशी करना जो है वो मुनासिब समझूंगा लेकिन आपके पास नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर भी डूब मरने का मुकाम होगा अगर दोबारा आई विश, आई पर्सनली विश के ये तो इन्होंने कहा, ये तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, वो तो सीधी सीधी दावा था। वो तो प्रेडिक्शन थी उनकी कि मैं ये कर लूंगा। एक बंदा आपको कहे कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई मैंने जब फलां को देखा, और एक बंदा कहे मैं छलांग लगा के सोफे पे चढ़ गया जब मैंने फलां को देखा। तो जो सोफे पे चढ़ा है वो तो फिजिकली चढ़ा है ना, तो पैरों तले जमीन तो नहीं निकलती। इसलिए मुहावरे और जुमले का फर्क के जाके मरना भी ये तो एक प्रैक्टिकल है। जाके वो कह रहे हैं डूब मरने का मुकाम, पैरों के नीचे जमीन तो नहीं निकल सकती ना, आप साइड पे हो सकते हैं लेकिन डूब मर सकता है इंसान। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डूब मरूंगा या हम सब डूब मरेंगे, उन्होंने कहा डूब मरने का मुकाम है। नहीं, उन्होंने कहा था मैं कपड़े बेचूंगा और फिर महंगाई खत्म। बिल्कुल उस पे लगाएं, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं उस हामी हूँ आपका। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब, सुमेरा आप भी जानती हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। जितना वो काम करते हैं सारी दुनिया मानती है। दूसरी बात ये कि अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं कुछ चीज़ें जो सुनने वालों के लिए भी और हमारे दोस्त हमारे लिए खुद अपने लिए भी बड़ी वो अच्छी थी कि 500 यूनिट तक गवर्नमेंट जो है वो आपको सोलर पैनल दे रही है। ये मंसूबा, हाँ जी, लेकिन घर जिनके अपने हो, तो अब जो रेंट पे रह रहे हैं नुक़ै साहब वो क्या करेंगे बेचारे। और ज्यादातर लोग, सॉरी आपकी बात काट रही, ज्यादातर लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन शहरों में लोग जो है वो रेंट पे रह रहे हैं। उनके लिए तो फिर फैसिलिटी कोई ना हो। एक और बात आपने अभी की कि उनको दुनिया मानती है जी कि वो उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन नीयत पे तो हम तब जाए ना जब हम परफॉर्मेंस उनकी देखें। अवाम चीख रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, बिजली की कीमतें वो बढ़ाई जा रही है। और पैरेलल अगर आप कोई सहूलत दे भी रहे हैं तो उसमें भी आप जो एक शर्त रख रहे हैं कि भाई आपका अपना घर होगा तब आपको मिलेगी। अभी आपकी शर्त वाला मामला हल करने लगा हूं, लेकिन आप कहते हैं मैं पहले 1.5 घंटे का जुमला कहना है उसके बाद आप मसला हल तो अगर शुरू में ही आप सुन लें तो आपको ये कहने की जरूरत ना पेश है। चले बताइए। कोई इंसान जब किराए के घर में रहता है तो वो किराए का घर किसी की मलकियत होता है, ठीक है। उस मलकियत में आपने मालिक मकान ने आपको एक लेटर देना है, उसके घर पे ही लगेगा, पैसे आपने देने हैं, बाद में आप उठा के ले जाएं कहीं पे। नहीं, एक एग्रीमेंट होगा। अगर उसके 1 से 2 घर होंगे, हाँ तो दो घर का मालिक है ना, और उस घर में अगर वो खुद भी रह रहा है, एक पोर्शन में वो रह रहा है, तो वो एक ही घर के लिए होगा ना, वो 2-3 घरों के जैसे आप किसी घर में किराए के घर में रहे तो उसका मीटर मालिक मकान के नाम होता है, लगता भी मालिक मकान के नाम है, यूज आप लोग कर रहे होते हैं, गैस उसके नाम पे लगी हुई है, यूज आप लोग कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें काउंट होती है ना, पैसे वो सब मीटर लगा देता है, दूसरा मीटर आपको लगाता है। पानी का किराए के मकानों में किराएदार के नाम पे क्या चीज होती है? कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ किराया नाम। हाँ, इसलिए इसको नुक़ै साहब अगर वो मालिक मकान के नाम पे है तो किराएदार कैसे डिसमेंटल करके उसे ले जाएगा? नहीं, ये बिजली और गैस का मीटर तो लगा रहता है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे ही है कि जो आप चीजें आप एग्रीमेंट में तय कर लेते हैं ना पहले कि ये हमारी चीजें, आप सोलर पैनल है, मालिक मकान के नाम पे सोलर पैनल लग सकता है, आपको उससे एक लेटर चाहिए होगा जिसको आप NOC कह लें, कि वो कहेगा ठीक है जी लगा लें, ठीक है, उसके पैसे आप पे करते जाएंगे। वहां पे एग्रीमेंट में जिस तरह किराएनामे में लिखा जाता है कि यार ये इसके नाम पे है, इसके पैसे ये पे करेंगे, और बाद में जाते हुए ये ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, जो भी है सूरत हाल वो तय कर ले, उसमें ऐसा क्या मसला है। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरी बात कि मैं ये चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब इस तरफ भी तवज्जो दें। इंडस्ट्री जो है ना, बड़ा आसान काम है, इसको जिस हद तक हो सकता है, जिस हद तक सोलर पे शिफ्ट करें, ताकि ये बिजली का मसला कम से कम डे लाइट में तो हल हो, जितना भी हो सकता है। सोलर अवेलेबल है, पूरी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करें। जो हैवी मशीनरी इस पे नहीं चल सकती उसका वो तो फिर बिजली वाला मामला ही है ना, लेकिन जितना कुछ हो सकता है, छोटी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री इस पे शिफ्ट हो सकती है उनको करें।
اور دوسری بات یہ اچھا نخیس صاحب مہنگائی کے ساتھ ہم بھی آپ ہمارے کے پاس ساتھ ٹائم چونکہ کم ہے نخیس صاحب ہمارے پاس مہنگائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ارشد شریف صاحب جو مرحوم ہیں ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں چونکہ ہم نے یہ ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے. جویریہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج جو اہم فیصلہ آیا کینیا کی ہائی کورٹ کی جانب سے بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن ہے تو دکھ کی گھڑی, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ تھینک یو سو مچ. بہت میری بھی خود اس طرح جذبات تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں دکھی ہوں یا کیا ہے, لیکن یہ اسٹرگل کرنا بہت ضروری تھی تاکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو سکے کہ آپ کسی کو جو ہے یو کانٹ گیٹ اوے ود دا مرڈر آف جرنلسٹ اسپیشلی. ایگزیکٹلی آپ کسی کو بھی قتل کر کے اسے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو آج کرائے کے قاتلوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے کینیا میں, اور ان کی جج کی جرت کو سلام ہے کس طرح سے انہوں نے اپنی پولیس اور اداروں کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپنے قانون آئین اور جو ایک مسلمہ قوانین ہوتے ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے ان چارٹر کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے. بالکل کہ عرش شریف سے ان کے جینے کا حق چھینا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا, اور یہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھا, یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن تھی. تو یہ بتائیے محترمہ, یہ جو کنسپریسی تھیوریز جو چل رہی تھیں اس کا مطلب ہے پھر ان کا خاتمہ ہو گیا آج؟ کون سی کانسپریسی تھیوری؟ کوئی کسی پہ کوئی الزام لگا رہا تھا, کوئی کسی پہ بات کر رہا تھا, فلاں نے کیا ہوگا, فلاں نے کروایا ہوگا. ڈیسیژن آیا اس جی, جو ان کے پاکستان میں قاتل ہیں وہ ابھی آزاد گھوم رہے ہیں. جو ان کا وہ قتل ہوا ہے وہ ٹارگیٹ اسیسینیشن ہوئی ہے, کرائے کے قاتل ہیں وہ. اصل منصوبہ ساز پاکستان میں ہے. تو یہ ابھی آپ یہ ڈیمانڈ کریں گی کہ ان کے بیانات کی روشنی میں یہاں کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے؟ یہ ان کے بیانات کی روشنی میں تو بعد میں ہوگا. یہ پہلے جو ہمارا سو موٹو چل رہا ہے جس کی 1 سال سے کارروائی نہیں آئی سپریم کورٹ میں, یہ وہاں پر طے ہوگا. ٹھیک ہے, جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ اس کے تحت ان تمام مجرمان اور ملزمان کو جو ہے وہ دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. مس جویریہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج جو فیصلہ آیا ہے اس پر جویریہ ہمارے ساتھ تھی, بہت شکریہ. گل نخیس صاحب کا بھی اور احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.